बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने जेल से जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और 9 मई के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल दिया, और इसके साथ ही फौज ने 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को अपनी तहवील में ले लिया। उनके ऊपर इल्जाम है कि वो सियासत में मुदाखलत कर रहे थे और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने में उनका जनरल फैज हमीद के साथ गठजोड़ भी था। ऐसे वक्त में जब जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जा रही है, इन तमाम इवेंट्स का पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, व्यूअर्स, इसकी तफसील में रखूंगा आपके सामने। और फिर जज बोल नहीं रहे बल्कि अब फट पड़े हैं और कहते हैं कि अपना दिमाग खो दूंगा, आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हकूक इससे निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं, मैं सख्त ऑर्डर करूंगा। जज की हुकूमती वकील को आखिरी वार्निंग। और ये वार्निंग क्या काम करेगी, क्योंकि ऐसे वक्त में जब मिसिंग पर्सनस का केस एक और अदालत में पहुंच गया है और अदालत क्या हुक्म देती है, और ऐसे वक्त में जब ऑन अली खोसा, जिन्होंने एक पैरोडी दिल दिल पाकिस्तान की बनाई और इस किस्म का वो कंटेंट इससे पहले भी बनाते रहे, उन्हें गायब कर दिया गया, वो लापता हैं। उन्हें किसने लापता किया, इसकी तफसील भी व्यूअर्स शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर जनरल फैज हमीद के किसके साथ राब्ते थे और जनरल बाजवा ने कोर्ट मार्शल के हवाले से क्या प्रेडिक्शन की थी और इस प्रेडिक्शन का आज क्या असर निकला, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसे एक नया रंग देकर आज दोबारा पेश किया और उसमें मतलब के जुमले जो हैं वो निकाले हैं। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट ने ये लिखा, और पाकिस्तान का ये बड़ा नेटवर्क है, और वो ये लिखता है कि फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ खान साहब ने मज़ीद क्या कहा कि अगर वो किसी चीज़ में मुलव्विस हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इस चीज़ को आपने हेडलाइन नहीं बनाया, लेकिन ये कहा कि असासा किस बात में कहा कि उनके तहरीक तालिबान के लोगों से राब्ते थे और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ रोकने में उनका एक बड़ा किरदार था। आज ये कार्रवाइयाँ क्यों नहीं रुक पा रही, और जिस तरह से रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, कहाँ गलती हो रही है, क्या आपके जो ताल्लुकात थे, और जब आप किसी को टेबल पर बिठा कर बात करते हैं उससे और गोली की ज़ुबान में बात की जाए तो ये बड़ा फ़र्क होता है। दोनों के नताइज मुख्तलिफ आते हैं। बात अगर कोई ना माने तो वो चला जाता है, लेकिन अगर गोली चल जाए तो इसके बाद जो है वो हालात ख़राब होते हैं। जो इस वक्त हमारे जो बॉर्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के और जो इलाके हैं कबायली, यहाँ पर इस वक्त हमें हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। ऑपरेशन करना पड़ रहा है आपको, और ऑपरेशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और फिर आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। खान साहब ने और क्या कहा, वो ये कहते हैं कि मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फ़ौज जनरल रिटायर्ड फैज़ का एहतसाब करना चाहती है तो करे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज़ का 9 मई वाक़या से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर 9 मई में जनरल फैज़ बराह रास्त उनका ताल्लुक है तो बेहतरीन तरीका है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं और कमीशन इस बात का फैसला करे कि कौन कौन इसके अंदर मुलव्विस था और किसने ये 9 मई का पूरा वाक़या जो करवाया। अगर ये एहतसाब कर रहे हैं तो फिर सबका करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही, और जिन लोगों ने मेरी गिरफ्तारी के अहकामात दिए और मुझके खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ और इससे पहले भी जो अटैम्प्ट की गई, इसके अंदर कौन मुलव्विस था, ये भी एक बहुत बड़ी एक ऐसी निशानदही है खान साहब की जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही। फिर वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा कि फैज़ हमीद को ना हटाएं। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा को ठहराता हूँ। जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहता था, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि जनरल फैज़ को हटाएं, और जनरल फैज़ को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई। तो ये बातें इससे पहले ये कौम को क्यों नहीं बताते? अब मरियम जाकर कौम को फेस करे और बताए कि फैज़ साहब ने किस तरह उनकी सहूलत कारी की और उनके अब्बा हजूर की सहूलत कारी की। एक आपके पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ की वज़ीर आला फैंसी ड्रेस शो पर ज़्यादा तवज्जो देती है, और सूबे की तरक्की जो है वो कहाँ गई। अभी तो ये टाइम पूरा हो जाए, इनके पीछे से जब हाथ किसी का जो उठेगा
تو پھر آپ کو سکینڈلز اور دیگر کہانیاں پتہ چلیں گی کہ پنجاب میں کس قسم کا جو غدر ہے وہ مچا، اور نون لیگ کی جو سرپرستی اس وقت ہو رہی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انہی کی فائلز انہی کے خلاف استعمال کی جائیں گی. اور میں آپ کو آگے چل کر جو فیض کا فیض تھا نواز شریف کے حوالے سے اس پر بھی خبر دوں گا. لیکن ویورز، جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو آج جیل کے اندر عمران خان سے سیاسی گفتگو کے اوپر باقاعدہ جو ایک اسے کہنا چاہیے کہ SOP جاری کیا گیا، اور سیاسی گفتگو پر جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے منع کر دیا. سیاستدان جا کر عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کرے گا تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ جا کر آلو گوشت کی ریسیپی خان صاحب سے دریافت کریں یا اس پر ڈسکشن کی جائے. پاکستان کے اندر فسطائیت کا اب یہ عالم ہے، اور خطرہ انہیں یہ لگ گیا ہے کہ اگر بیانیہ جو جیل سے چل رہا تھا، جو پاور ہاؤس اڈیالہ جیل بنا ہوا تھا، ہم نے اس کو اب توڑنا کیسے ہے، اور عمران خان کی گفتگو باہر نہیں جائے گی. ویورز، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مزید 3 لوگوں کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کا تعلق محمد اکرم کے ساتھ بتایا جاتا ہے جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے. اور اب جو مزید ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فوج کے اندر، اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 جو فوجی افسران ہیں انہیں فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جن میں 2 بریگیڈیئرز ہیں، ایک کرنل صاحب ہیں، اور جن کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ پیغام رسانی کا کام کرتے رہے اور جیل میں جا کر عمران خان کو یہ پیغام دیتے رہے. اور اب انہیں جنرل فیض حمید کے بعد اپنی فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور جو مخصوص مفادات اور ملی بھگت سے عدم استحکام والا معاملہ اس کے اندر جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. بریگیڈیئر جی ریٹائر غفار ہیں اور بریگیڈیئر ریٹائر نعیم، ان کو تحویل میں لیا گیا ہے، اور یہ خبر اس وقت آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ چکوال سے بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ فیض حمید صاحب بھی وہیں سے تھے. تو تینوں ریٹائرڈ افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، یہ ان کے اوپر الزام جو ہے وہ لگایا گیا ہے. آپ پورے معاملے کو بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اور جو بریگیڈیئر اور جو پیغام رسانی کر رہے تھے ان سے یہ پوچھا جائے وہ کس کے کہنے پر کر رہے تھے، اور اس پیغام رسانی سے کس کو کیا نقصان ہوا یہ بھی دیکھنا ہوگا. کیونکہ معاملہ یہاں پر اگر فوج کو نقصان پہنچایا گیا اور کس طرح سے نقصان پہنچایا گیا، آپ کو اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ ان کے بیانات اور ان کی پیغام رسانی سے کیا ہو. یعنی بہت ہی کمپلیکس معاملہ ہوگا، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. کسی کے خلاف فوجی عدالت میں تو آپ یہ معاملات اٹھا کر سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن معاملات جب کسی سول عدالت میں کسی سولین کے حوالے سے اٹھائے جائیں گے شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. خان صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر 9 مئی میں یہ لوگ ملوث تھے اور میری جماعت کو، میرے لوگوں کو استعمال کیا گیا عمران خان کا یہ جو انڈر لائن میسج ہے، تو آپ ضرور کارروائی کریں، چونکہ میں تو جیل میں ہوں اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. مجھے جیل میں ڈالا گیا، کیسز بنائے گئے، اس سے زیادہ یہ لوگ کیا کریں گے. اب یہ آخری ایک حربہ تھا، لیکن ویورز اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جتنے بھی جو پیغامات آئے اور جتنی بھی خبریں اور جتنے بھی آرٹیکلز لکھے گئے، جتنی اس وقت بریکنگ نیوز چل رہی ہیں، سب میں عمران خان آٹومیٹکلی انہیں ایک طرح سے جو ہے وہ کلین چٹ مل رہی ہے. کیونکہ فیض حمید صاحب ہوں، جنرل باجوہ ہوں، یہ سب جو 9 مئی کے دوران جو کاروائیاں ہوئی انہیں کنٹرول کرنے میں جنرل فیض کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ انوالو تھے. اگر 9 مئی کے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی، ان کے پیغامات پکڑے گئے اور میسیجز پکڑے گئے، تو شاید ان کے لیے بچنا ناممکن ہوگا. اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جب بھی خان صاحب کی حکومت آئے، یا کم از کم KP حکومت اپنے لیول کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کر یہ 9 مئی کا جو بیانیہ ہے اس کے حوالے سے ضرور حقائق قوم کے سامنے رکھیں. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اب لاوا پک کر پھٹ چکا ہے، اور اب اس کا اثر ہمیں عدالتوں میں بھی نظر آ رہا ہے. جج بول نہیں رہے، ریمارکس نہیں دے رہے، بلکہ وہ پھٹ پڑے ہیں. جج صاحب کی آخری وارننگ ہے حکومت کو. کیس تھا جی پاکستان تحریک انصاف کے لاپتہ سوشل میڈیا کارکن ہے فیاض، ان کی عدم بازیابی کا، اور ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں جو ان کے ریمارکس تھے اس کیس کے اندر کہ آئین کو تبدیل کر دیں، بنیادی حقوق اس میں سے نکال دیں، ہمارا دائرہ اختیار ختم کر دیں، ملک کو اسی طرح چلائیں. مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، آپ اس کی گرفتاری ڈال دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ملک اس طرح نہ چلائیں. وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور ریاست سب اس سے خوش ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے عزائم کیا ہیں. حکومت کو اس معاملے پر اغوا کاروں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. ویورز پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی مسنگ پرسنز کے کیسز بہت سارے آئے، کچھ کے اوپر ملک کو توڑنے کا الزام تھا جو سچ ثابت بھی ہوا، کچھ ایسے تھے جب ریاست کے خلاف آپ سچ بولتے ہیں
اور آپ ان ثبوتوں کو عدالتوں میں لے جا کر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس حل یہ بچتا ہے کہ آپ کسی کو اٹھا لیں، اس کے اوپر ظلم کریں، اس کی برین واشنگ کریں، اس کو مارا جائے، اور اگر وہ بات یہاں پر بھی نہ رکے تو پھر آپ جان سے ہی مار دیں۔ یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا رہا، اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ تمام کام کیے گئے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی اس وقت بھی یہ کام ہوا، خان صاحب کی حکومت کے اندر بھی یہ کام ہوتے رہے، فیض حمید صاحب نے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا، اور اب دوبارہ سے شہباز حق کی حکومت آ گئی۔ لوگ یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ آج اگر کسی ہماری پارٹی یا ہماری قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ایک ایسا شخص جو ہمارے بارے میں بات کرتا ہے اور ہماری پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اگر اسے اٹھا لیا گیا تو کل کو کسی اور کے ساتھ ہم یہ کریں گے تو یہ ایک چین ریئیکشن کے طور پر چیزیں آگے بڑھیں گی، یہ رکیں گی نہیں۔ آپ ان کے اٹھاتے ہیں، وہ آپ کے اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر اداروں کو آپ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ گٹھ جوڑ ہے، طاقت کا گٹھ جوڑ جس میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت میں اپنا یہ موقف دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اغوا کار کون ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں آپ کو واقعی ہی نہیں پتا کہ اغوا کار کون ہے۔ جسٹس گل حسن یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سخت آرڈر جاری کروں گا۔ ہمارے ایک ساتھی جج محسن اختر کیانی نے ایسے ہی ایک کیس میں سخت آرڈر کیا تو حکومتی پروپیگنڈا مشینوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اظہر مشوانی کے بھائیوں کا کیس نکل لگا۔ جسٹس گل حسن نے سماعت کی اور آج بازیابی کے لیے آخری موقع دیا گیا تھا۔ آج بھی اظہر مشوانی کے بھائی بازیاب نہیں ہوئے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اگست تک ان کیسز کو، یعنی 20 اگست تک ان کیسز کو ختم کریں، اور اگر یہ ختم نہ ہوئے تو میں اپنا دماغ کھو دوں گا، پھر مجھ سے گلہ نہ کیجیے گا۔ وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جا کر آپ اپنے پیار کرنے والوں کو یہ بتا دیں کہ عدالت اب جاگ گئی ہے، لاوا پک چکا اور پھٹنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی دھمک سے آپ کا یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے نہ صرف یہ گرے گا بلکہ حالات بھی جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ ویورز، ایک اور جبری گمشدگی ہوئی ہے جی، اور معروف یوٹیوبر اور آرٹسٹ اون علی کھوسہ کو رات کے اندھیرے میں کچھ مسلح نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے، اور ان کے بھائی نے ایکس اکاؤنٹ پر ان کے اغوا کی تصدیق کی، اور انہیں رات گئے لاہور میں ان کے فلیٹ سے اغوا کیا گیا ہے۔ اور جو اون علی کھوسہ کا قصور کیا تھا جی؟ اون علی کھوسہ ایک مزاحیہ کانٹینٹ بناتے ہیں، اور کچھ ہی دن پہلے انہوں نے ایک مزاحیہ ترانہ بلبل پاکستان کے نام سے جاری کیا۔ اون علی کھوسہ کو بلبل پاکستان کا مزاحیہ ترانہ بنانے پر اغوا کیا گیا، اور دراصل اس ترانے میں عوام کو احساس دلایا گیا کہ ایسی آزادی کا کیا فائدہ جس میں آپ آزادی کے 77ویں سال تک بھی غربت اور جو بے بسی کی ایک تصویر بنے ہوئے ہیں اور زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس سے پہلے جی جبری طور پر گمشدہ کیے گئے شاعر احمد فراد نے بھی کہا تھا کہ سنا ہے کہ اون علی کھوسہ کے کہکوں نے ایک ناقابل تسخیر ایٹمی قوت کی سالمیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اون کھوسہ کو حراست میں لیے جانے کی مذمت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ پاکستانی عوام کو جینے دیں، ہماری اخلاقی اقدار اور جمہوریت کو مزید تباہ نہ کریں۔ اون کھوسہ اور تمام مغوی لوگوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، کیونکہ یہ ناقابل قبول اور غیر قانونی ہے۔ جج صاحب نے تو سب کچھ کہہ دیا نا، قانون ان کے ہاتھ میں ہے، وہ فیصلے کر سکتے ہیں، وہ بول سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی اپنی عدالت میں سامنے لا سکتے ہیں۔ اگر ملک کے وزیراعظم کو، سابق وزیراعظم کو آپ کلین چٹ دے سکتے ہیں تو پھر ملک کے طاقتور حلقوں کو بھی آپ کٹہرے میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ لیکن ویورز، ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت؟ قانون بے بس ہے، ججز یرغمال ہیں، اور ان کی یرغمالی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کسی کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہو جاتا۔ ابھی ایک اور خبر بھی سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ جنرل فیض حمید کے عمران خان سے رابطے تھے۔ رپورٹ میں ذرائع کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا ہے کہ دونوں شخصیات جیل نیٹ ورک اور بعض سیاستدانوں سمیت دیگر کے ذریعے رابطے میں تھے۔ رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی گرفتاری بھی اسی وجہ سے عمل میں لائی گئی، کیونکہ وہ بھی ان متعدد ذرائع میں شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد قابل اعتراض سرگرمیوں اور فوجی حکام نے ایک سے زیادہ مرتبہ خبردار کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ وہ عمران خان کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطے میں تھے۔ جیل سیکیورٹی اس وقت سخت کر دی گئی ہے، اور اڈیالہ جیل کے افسران کی جانب سے عمران خان کی مبینہ سہولت کاری کے معاملے پر ان کے سیل کی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کی بھی اس وقت کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یعنی جو لوگ وہاں پہ تعینات ہیں ان کے فون چیک ہو رہے ہوں گے، وہ کس سے بات کرتے ہیں، کس سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے بچوں کا کس کے پاس آنا جانا ہے، فیملی کے کیا معاملات ہیں،
یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تہاڑ جیل ہے، اڈیالہ جیل نہیں ہے، جہاں پر جو حریت رہنما ہیں انہیں قید رکھا ہے اور جو لوگ ان کی نگرانی کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کڑا پہرا جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے یہ جو حالات ہیں نا، آپ زور لگا کر دیکھ لیں، وقت بدلتا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اقتدار کا سورج غروب ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ حقیقی جو حکومت ہے وہ عوام کی ہے اور یہ ضرور آ کر رہے گی۔ آپ زور لگا کر دیکھ لیں، چونکہ سسٹم کب تک اس جبر کو برداشت کرے گا۔ سسٹم کی جب بس ہو گئی، جو ویژولز اس وقت کے پی سے آ رہے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہیں۔ لوگوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا ہے، لوگوں نے بلوچستان میں احتجاج کیا، لوگوں نے پنجاب میں احتجاج کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ انہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پر نہیں دکھاتے، لیکن لاوا پک رہا ہے۔ جج کا تو لاوا آج پک کر پھٹ بھی گیا، اور اس کے نتائج جب آئیں گے جب یہ لاوا آپ کو بہا کر لے جائے گا آرڈر کی شکل میں، لیکن جو باہر لاوا پک رہا ہے بلوں کی شکل میں، آپ اس کے اوپر تنقید بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کے اندر جس جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل ٹھیک ہے، ایک آئین کے اندر بنیادی حقوق کو ختم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ آج کے بعد اگر کسی کے حقوق ہیں تو اس ملک میں سیاستدانوں اور ان کے بچوں اور ان کے حواریوں کے ہیں، اور کسی کے حقوق نہیں ہیں، اور ہم تمہارے اوپر اسی طرح جبر کا نظام جو ہے اسے آج کے بعد آئینی کور دینے جا رہے ہیں۔ یہ کی حل ہے نا؟ پھر آئین کو کیوں آپ اس کے اندر گھسیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف سازش ہو گئی اور لوگ جو ہیں ان کو آپ نے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے۔ اب ویورز، سیکیورٹی اہلکاروں جو ادارے ہیں انہوں نے اہلکار کی جو سیل میں تعینات کیے ہیں اور وہ نگرانی اس وقت کر رہے ہیں، اور سیل کے اطراف جیل عملے کو ہفتہ وار تبدیل کیا جائے گا۔ یعنی ہوگا یہ کہ 5 دن ایک، پھر 5 دن کے بعد دوسری لوٹ آئے گی، اور اسی طرح یہ سرکولیشن کے اوپر معاملہ چلے گا۔ کسی کو سیٹ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اگر کوئی وہاں پر پرانا ہو جائے تو پھر اس کے خلاف جو ہے کارروائی کرنا جو ہے وہ شاید آپ کے لیے آسان تو ہو، لیکن وہ جو کارروائی ڈال کے جائے گا وہ ان کو شک یہ ہے کہ جو نیٹ ورک ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اگر کسی کو آپ زیادہ دیر وہاں رہنے دیں۔ اب اڈیالہ جیل سے جی سماعت کے دوران عملے کو صحافیوں، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جیل کے اندر رہائش پذیر اہلکاروں کی بھی مکمل تلاشی لی جائے گی۔ جنرل باجوہ کی فیض کو جو پیشن گوئی تھی، میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حامد میر صاحب نے جی ایک کالم لکھا جس میں بھی کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں نومبر 2022 میں بتا دیا تھا کہ اگر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئی تو تمہارا کورٹ مارشل ضرور کریں گے، لیکن فیض صاحب کو یقین تھا کہ عاصم منیر آرمی چیف نہیں بن سکیں گے۔ جب عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تو فیض صاحب نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر سے آرمی چیف کا اعلان ہوا تو دوسری طرف انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک نہیں 3 مختلف جماعتوں کی قیادت کے ساتھ رابطے میں تھے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما کے ذریعے مختلف لوگوں کو پیغامات بھیجتے تھے اور تحریک انصاف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے من پسند افراد کو پارٹی میں عہدے دلوانے کی بھی کوشش کرتے رہے، جس پر تحریک انصاف کے اندر ان کے خلاف بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ ویورز، کچھ ایسی خبریں وہ لکھتے ہیں حامد میر صاحب کے باہر نکلی کہ انہوں نے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو فوج کے حاضر سروس افسران کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، اور جب ان خبروں کی تصدیق ہو گئی تو پھر فیض حمید کے خلاف ایک 7 سال پرانے مقدمے کو کھول کر کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی۔ اب ٹاپ سٹی اسلام آباد کے مقدمے کی جو تحقیقات کے دوران پتہ یہ چلا جی کہ ان کے خلاف ٹھوس ثبوت سامنے آ گئے تھے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دی۔ ان کے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رابطے تھے، یعنی جو تینوں طرف وہ کھیل رہے تھے اور یہ ٹرپل گیم کھیل رہے تھے۔ اب ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں جی۔ 2019 میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ان تعلقات کی مدد سے نواز شریف کو طبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر بھجوایا، بلکہ ان تینوں جماعتوں کو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے بھی راضی کیا۔ اسی وجہ سے فیض آباد دھرنا کیس کے اندر احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی نے جے آئی ٹی کے سامنے منہ نہیں کھولا۔ فیض حمید آرمی چیف بن کر اور اس سے پہلے انتخابات کرانا چاہتے تھے، یعنی قبل از وقت انتخابات کروا کر یہ ان کا منصوبہ تھا، اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بنا کر پاکستان کا آئین بدل دیا جائے، یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ عمران خان کے خلاف سازشیں اس لیے شروع کی گئی کہ خان صاحب کچھ معاملات پر باجوہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔
پہلا پھڈا جو پڑا جی وہ عثمان بزدار کا تھا، دوسرا پھڈا اسرائیل کو تسلیم کرنے پر ہوا، اور پھر جب باجوہ نے فیض حمید کے ذریعے بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈول کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے شروع کر دیے جن کا عمران خان کو علم نہیں تھا، جب اپریل 2022 میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا دورہ پاکستان طے کیا گیا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس دورے کو مسترد کر دیا۔ عمران خان نے اپنے وزیر خارجہ کا ساتھ دیا، باجوہ سخت ناراض تھے اور فیض حمید دونوں طرف جو ہیں وہ کھیل رہے تھے۔ کشمیری رہنما جی سید علی گیلانی ان تمام واقعات پر سے پریشان نہیں بلکہ ناراض تھے، لہٰذا جب عمران خان نے مودی کا پاکستان میں استقبال کرنے سے انکار کیا تو باجوہ کے ساتھ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ ویورز، یہ خبریں پہلے آپ کے سامنے مختلف ذرائع سے ہم بھی دیتے رہے، اب یہ آرٹیکلز کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں۔ اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، میں جو اس وقت پاکستان کے جو لکھنے والے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد جو مجھے جو فرسٹ امپریشن ملا اور جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو ہماری اسیسمنٹ ہے اس پورے معاملے میں، کہ عمران خان جو بات کرتے تھے نا کہ گٹھ جوڑ ہے اور یہ ہمارے پاس پیغام ہے، عمران خان کی سادگی دیکھیں کہ جنرل صاحب ان کو کہتے ہیں آپ نے اسمبلی کے اندر لوگوں کو بلانا ہے تو جنرل صاحب کی مدد آپ لیتے ہیں۔ خان صاحب نے اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کی اور انہوں نے قوم کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ عمران خان کی قوم سے جو مخلص جو وہ تھے وہ آج بھی ہیں، یہ ان کی گفتگو سے آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ ایسے 10 نمبر لوگ ہیں کہ یہ جنرل باجوہ سے بھی بات کر رہے تھے، جنرل فیض سے بھی رابطے میں تھے اور نواز شریف کو باہر بھیجنے میں جنرل فیض کا ہاتھ تھا۔ قوم کو یہ بتایا گیا کہ جنرل باجوہ was not only the person but جنرل فیض was also an equally involved۔ تو سر آپ تو جو فیض مریم کہتی تھی کہ فیض کا فیض بند ہوا، تو بی بی فیض کا فیض تو آپ کے گھر کے لیے جاری تھا اور فیض نے آپ کے والد محترم کے ساتھ جو فیض برتا اس کے اوپر آج کریں حامد میر کو لائیں کٹہرے میں، انہوں نے تو یہ بات لکھ کر دے دی، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں کوئی یہ بات نہیں کرتا تھا۔ یہ چھپ چکی ہے پاکستان میں اخبارات کے اندر بات، اس کا جواب دیں، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گی تو پاکستان کی عوام آپ سے اسی طرح سوال کرے گی کہ فیض عمران خان کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ فیض آپ کے ابا حضور کے لیے تھا۔ ویورز، آپ کو خبر میں یہ بھی دے دوں کہ آرمی چیف نے استقبالیہ دیا ہے لیکن وہاں پر جنرل باجوہ نہیں تھے، اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے یوم آزادی کے موقع پر پاک فوج کے سابق فوجیوں کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہوئی۔ آرمی چیف نے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور باہمی تعاون کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا ایک پورا نقشہ اپنے تمام جو لوگ وہاں پر موجود تھے جو سابق فوجی افسران ہیں ان کے سامنے پیش کیا، اور پاکستان کی ترقی میں جو کردار فوج ادا کر سکتی ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ لیکن سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس میں فیض یہ جو جنرل باجوہ ہیں وہ موجود نہیں تھے، اور وہ کیوں نہیں تھے؟ کیا ان کو اس حوالے سے کوئی جو دعوت نامہ ہے وہ نہیں دیا گیا؟ کون شریک ہوا؟ تصویر کے اندر جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف ہیں، جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اس کے اندر نہیں آئے۔ پھر یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔